बाप और बेटे और बस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया आपका मेरे साथ इस सेशन में आने का, जिसमें हम आज देखेंगे कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम ज़मीन का नमक हो, तुम ज़मीन का नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप ज़मीन का नमक क्यों? और यीशु मसीह ने हमें क्यों कहा कि तुम ज़मीन का नमक हो? आज हमें अपनी हैसियत को, आज हमें अपने किरदार को, आज हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि मैं हूँ कौन, मेरा मुकाम क्या है, मुझे क्यों मसीहत में भेजा गया, मैं क्यों एक मसीही हूँ। और आज जब हम इस बात को समझेंगे तो यकीनी तौर पर फिर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह से, जिस तरह से खुदा चाहता है हम चलें, उसी तरह से चलें। अब ज़रा गौर करें तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं आपके लिए कि तुम ज़मीन का नमक हो। सबसे पहली बात यह है कि जो नमक है, नमक वो आप देखिए कि अगर एक मेडिसिन को ले लें तो मेडिसिन का फॉर्मूला जो उसे कहते हैं सॉल्ट, कि ये उस मेडिसिन का सॉल्ट है, ये उसका नमक है। मतलब क्या हुआ कि ये वो फॉर्मूला है जिसके तहत ये दवाई बनाई गई। और हर दवाई का एक मकसद होता है। वो पेन किलर हो सकती है, वो किसी भी मकसद के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन उसका मकसद मौजूद होता है। जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, उसके सॉल्ट की बात करते हैं, तो सॉल्ट के साथ एक मकसद जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ज़मीन का नमक हो, तो साथ ही हमें ये बता देते हैं कि आपके साथ एक मकसद जुड़ा हुआ है। आपकी ज़िंदगी बामकसद होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी को बेमकसद नहीं गुजार सकते। ये एक मसीही के लिए इंतहा दर्जा ज़रूरी है कि वो इस बात को समझ लें कि वो किसी भी सूरत में अपनी ज़िंदगी को बग़ैर किसी मकसद के नहीं गुजार सकते। उसे जो खुदा का रूह अता किया गया है, उसे जो खुदा की बरकत मिली है, वो जो फजल के तहत है, वो एक ख़ास मकसद के लिए पैदा हुआ। मुझे सबसे पहले जब मैं यीशु मसीह की इस बात को देखता हूँ कि तुम ज़मीन का नमक हो, ये सोचने की ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी में खुदा ने कौन सा मकसद रखा है, मुझे किस लिए पैदा किया है, मुझे कौन सा काम करना है, मुझे कैसे खुदावंद अपने खुदा के पाक नाम को लोगों तक लेके जाना है, क्योंकि हम खुशखबरी के पैगाम के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो उस मकसद को, उस रीज़न को, उस वजह को जानने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना दें। अगर आपकी ज़िंदगी बामकसद नहीं है, बेमकसद ज़िंदगी है, तो यकीन कीजिए आप यीशु मसीह के कॉल के माफिक नहीं काम कर रहे। और मुकद्दसा मरियम ने फरमाया था कि मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक। जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदावंद के साथ चलते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक। तो जो मकसद आपकी ज़िंदगी में खुदावंद खुदा ने रखा है, आपको उसे पूरा करना है। और ये सबसे पहली जो नमक होने की खुसूसियत और सलाहियत है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर ज़मीन का नमक हूँ तो मुझे किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बदलना और किस तरह से उसको लेकर चलना। मैं किस ट्रैक पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। यानी कि बामकसद ज़िंदगी गुजारना
آپ کے لیے ضروری ہے. یہ یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ تم زمین کا نمک ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کیا کرتا ہے. میں ان باتوں پر نہیں جا رہا کہ نمک جو ہے وہ اچار بنانے کے لیے کام آتا ہے یا اس طرح کی پریزرو کرنے کے لیے چیزوں کو, میں اس میں نہیں جا رہا. ہم انسان پر ہی رہیں گے اور اسی پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے, ایک مسیحی پر, کہ تم زمین کا نمک ہو. مسیحی ہوتے ہوئے مجھے اس کو کس طرح سے لینا ہے. اب ذرا غور کریں, نمک جو ہے وہ کردار سازی کرتا ہے, کردار سازی کرتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ جس ایریے میں رہتے ہیں, آپ وہاں کا چونکہ نمک استعمال کرتے ہیں, اس زمین میں جو نمکیات ہوتے ہیں وہی نمکیات واٹر میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر جگہ کا پانی الگ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ نمکیات الگ ہیں. اس زمین کے نمکیات کے لحاظ سے اس کا پانی ہوتا ہے, اور جو بھی آپ اس واٹر کو استعمال کرتے ہیں وہی چیزیں, وہی خصوصیات آپ کے اندر آ جاتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں کہ ہر ایریے کے لوگ دوسرے لوگوں سے الگ ہوتے ہیں. پلیس کے لحاظ سے ہماری کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں تم زمین کا نمک ہو, یعنی کہ بہترین کردار, مثالی کردار آپ کا ہونا چاہیے. مثالی کردار آپ نے ادا کرنا. اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی صلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے. یعنی کہ یسوع مسیح نے نمونہ دے دیا کہ آپ کو میری طرح ہونے کی ضرورت. کردار سازی, تم زمین کا نمک, کردار پر فوکس کرو, حرکتوں پر فوکس کرو, غور کرو کہ کس طرح سے چلتے ہیں, نادانوں کی طرح یا داناؤں کی طرح. حکمت کے ساتھ دوستی ہے یا حکمت سے نفرت. کس طرح کی زندگی گزاریں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں اور جیسی مرضی گزارتے ہیں. کبھی ہم شراب پی کے پڑے ہوتے ہیں تو کبھی ہم کسی اور نشے میں. لیکن خدا کو یسوع مسیح میں بتا رہے ہیں کہ آپ زمین کا نمک ہیں. تو نمک کے لیے لازمی ہے کہ اس کا کریکٹر ہو, اس کا کردار ہو, اور ایسا خوبصورت کردار ہو, ایسا مثالی کردار ہو کہ لوگ آپ کو دیکھیں, لوگ آپ سے بات کریں تو وہ کہیں کہ واقعی میں نے کسی سے بات کی ہے, کسی ایسے شخص سے بات کی ہے جس کے اندر کوئی اور, یعنی کہ جس کے اندر مسیح رہتا ہے. اب پولس رسول کی بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں زندہ نہ رہا, میرے اندر میرا مسیح زندہ, یعنی کہ میں نے مسیح کو پہن لیا. اسے پہننے کی, اسے اپنی زندگی میں لانے کی اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ زمین کا نمک ہیں, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقینی طور پر آپ زمین کا نمک نہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نمک کیا کرتا ہے. نمک ایک خوبصورت کام کرتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ وہ نیگیٹو ہائیڈروجن جنریٹ کرتا ہے. نیگیٹو ہائیڈروجن جنریٹ کرتا ہے. یہ نیگیٹو ہائیڈروجن ہوتی کیا ہے؟ نیگیٹو ہائیڈروجن ایک ایسی ہائیڈروجن ہے, یعنی کہ ویسے تو ہائیڈروجن میں پازیٹیو ہوتا ہے, لیکن نیگیٹو ہائیڈروجن ایسی ہائیڈروجن ہوتی ہے جس نے ایک الیکٹرون کیری کیا ہوتا ہے. تو نیگیٹو ہائیڈروجن جو ہی آپ کی باڈی میں داخل ہوتی ہے, جو ہی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے, تو جسم کے اندر تمام طرح کی منفی سوچیں اور تمام طرح کے ڈیڈ سیلز اور سب چیزیں جو فضول ہوتی ہیں, ان تمام چیزوں کو یہ نیوٹرلائز کر دیتی ہے, تمام چیزوں. اور اتنا اچھا ایفیکٹ ہے اس کا کہ یہ آپ کی زندگی میں خوشگوار ماحول کو لے کے آتی ہے, یعنی کہ محبت, سکون, اطمینان.
یہ سب کچھ نیگیٹو ہائیڈروجن سے پیدا ہوتا ہے. اور نیگیٹو ہائیڈروجن آپ کو کہاں کہاں سے ملتی ہے؟ نیگیٹو ہائیڈروجن آپ کو سب سے زیادہ سالٹ کی موجودگی میں ملتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ایک ایسی لائٹ رکھیں جو نمک کے اندر ہو، یعنی کہ نمک والا لیمپ، آپ اس کے اندر لائٹ چلا کے آپ اسے روشن کر دیں، جو ہی گرمائش ملے گی اس نمک کو تو ساتھ ساتھ ہی وہ نمک کے اندر سے ہائیڈروجن، نیگیٹو ہائیڈروجن نکلے گا. جو ہی نکلے گا اور آپ اسے اپنی باڈی میں جب لے کے آئیں گے تو آپ کے اندر سے تمام نیگیٹو فورسز جاتی رہیں گی. یہ قدرتی میڈیسن ہے، قدرتی میڈیسن. تو یہ نمک اس میڈیسن کو ہماری زندگی میں داخل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوچے ذرا اس بات پر کہ تم زمین کا نمک ہو، تم زمین کا نمک ہو، تو میرے اندر سے ایسی شعائیں نکلنی چاہیے، میرے اندر سے ایسی باتیں نکلنی چاہیے، میرے اندر سے ایسی کہاوتیں، ایسے جذبات نکلنے چاہیے جو دوسروں کی زندگی میں خوشی لے کے، سکون لے کے، اطمینان لے کے. کیا آپ کی زندگی سے باقی لوگوں کی زندگیوں میں سکون آتا ہے؟ کیا آپ دوسروں کے لیے اطمینان کا سبب ہے؟ کیا آپ دوسروں کے لیے سکون کا سبب ہے؟ کیا آپ دوسروں کو خوشی دیتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج ایک مسیحی کو اپنی زندگی پر غور کرنا. آج ایک مسیحی کو اپنے متعلق سوچنا کہ تم زمین کا نمک ہو، تو اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے ڈھونڈا جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے. تو آپ اگر نمک نہیں بنتے، ان خصوصیات کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے، تو پھر خداوند آپ کو پھینک دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری آپ سے کبھی واقفیت نہ تھی، کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا تھا تم زمین کا نمک ہو، لیکن آپ کی زندگی میں میں نے کبھی نمک کو دیکھا ہی نہیں. آپ کی زندگی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ آپ نے بامقصد زندگی گزاری. میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ آپ نے ایک اچھے کریکٹر والی زندگی گزاری. آپ کا اچھا کردار میں دیکھنے کو ترس، لیکن آپ برائیوں میں ہی، گناہوں میں ہی اور تمام بری عادتوں میں ہی ہمیشہ پڑے رہے. اور میں نے چاہا کہ آپ دوسروں کے لیے خوشی بن جائیں، دوسروں کے لیے اطمینان بن جائیں، دوسروں کے لیے سکون بن جائیں، لیکن آپ دوسروں کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، آپ دوسروں کے لیے پریشانی بنے ہوئے تھے، آپ دوسروں کے لیے دکھ بنے ہوئے تھے. تو آپ کہاں سے زمین کا نمک ٹھہرے؟ کہاں پہ آپ نے میری بات سنی؟ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں ویسے انسان بنیں جس طرح کے یسوع مسیح چاہتے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے